अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बक़रा का 14वां रुकू गुज़िश्ता मुकम्मल हुआ था। 3-4 आयतें उसकी बाकी रह गई थी। आज 14वें रुकू के उस हिस्से से यानी 15वें रुकू के उस हिस्से से दुआ फरमा दें अल्लाह ताला 16वें रुकू तक मुकम्मल करवा दे और पारा मुकम्मल हो जाए। गुज़िश्ता 15वें रुकू पर बात हुई थी। आज की नशिस्त में आयत नंबर 127 से इंशाअल्लाह आयत नंबर 141 तक बात होगी हमारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। व मन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सहु व लक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। व क़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुशरिकीन। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना व मा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व मा ऊतिय मूसा व ईसा व मा ऊतिय नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इससे पहले की आयात में बनु इस्माइल का तज़किरा शुरू किया गया था।
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اول حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش، ان چیزوں کو بیان کیا گیا تھا۔ جن آیات کی اب تلاوت ہوئی ہے اس میں بناء بیت اللہ کا تذکرہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کا۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، اور اس کی بنیادیں پانی پر تھیں۔ تاریخ کعبہ کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی فرشتوں نے کی، اور فرشتوں کی تعمیر کے کئی ہزار سال بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی اور اس کا حج بھی فرمایا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، اور مکے کا ایک نام بکہ بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں اسی نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حوادث زمانہ کی وجہ سے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کی وجہ سے، پانی، سیلاب، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ عمارت اس کی منہدم ہو گئی، اور برساتی نالوں کی وجہ سے مٹی کا ایک ڈھیر آ کر کے وہاں جمع ہو گیا، جس سے وہ ایک ٹیلا نما بن گیا۔ ٹیلے بن جاتے ہیں مٹی کے، لیکن اس کی جو بنیادیں تھیں جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، وہ بنیادیں وہاں پر باقی تھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ آپ اپنی اہلیہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آ جائیں، آپ نے تعمیل حکم میں ان کو چھوڑ دیا، اور زمزم کے کنویں کے نمودار ہونے کے بعد قبیلے بنی جرہم وہاں آباد ہوا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی اس لیے کہ انسانی زندگی کے گزارنے کے لیے سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ ہے پانی، اور زمزم کی شکل میں اللہ رب العزت نے وہ چیز وہاں پیدا فرما دی تھی، تو قبیلے بنی جرہم وہاں آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ایک تو ان کی وہ قربانی کا واقعہ، اس واقعے کے بعد جب آپ اچھے خاصے جوان ہو گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہمارے گھر کی تعمیر کریں۔ آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ تعمیر پہلی تعمیر نہیں ہے، یہ وہ تعمیر ہے جو سابقہ بنیادوں پر پھر سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا القواعد کا۔ قواعد کہتے ہیں ہمارے پاس جب مکان بنایا جاتا ہے تو پلرز ڈالنے کے لیے جو بیسمنٹ بنائی جاتی ہے پہلے، اور اس پر جو چھوٹی سی پہلے دیوار اٹھائی جاتی ہے، اس دیوار پر پھر گھر کی دیوار اٹھتی، تو یہ جو بیسمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں بنیاد، اور بنیاد سے جو اوپر دیواریں اٹھتی ہیں، ان بنیادوں کو ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم دیوار کھڑا کر رہے تھے۔ اسی لیے قرآن نے لفظ بھی وہی استعمال کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یعنی ان سابقہ بنیادوں پر دیوار لگا کر اس کی تعمیر شروع کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تو آپ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس کی تعمیر شروع کی آپ نے، اور مکے کے دو بڑے جو پہاڑ تھے
ان پہاڑوں سے پتھروں کو تراش کر کے لے آتے اور ان پتھروں کو رکھ کر کے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ جبل ابی قبیس ایک پہاڑ یہ بھی تھا اور ایک دوسرا پہاڑ تھا، ان دو پہاڑوں سے پتھروں کو تراش کر کے لاتے اور اس پر رکھ کر کے دیواریں اس کی بلند کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ وقت آیا کہ دیواریں اونچائی تک اور اٹھانی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لے کر کے آئے، اور اس پتھر کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تو جہاں تک آپ کو ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت پڑتی وہ پتھر زمین سے اتنا ہی اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے آنا ہوتا تو پھر وہ خود بخود نیچے آ جاتا۔ اور اس پر اتنی مضبوطی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھے کہ آج ان پتھروں پر وہ نشان موجود ہیں جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، انجینئر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں بحیثیت ایک مزدور کے کام فرما رہے تھے۔ دنیا کا وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کا وہ پہلا گھر خدا کا خلیل معمار تھا، جس بنا کا، بنا عمارت کو بولتے ہیں، معمار انجینئر تھے، خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تعمیر مکمل ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے مکمل ہونے پر 4 دعائیں فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے ان چاروں دعاؤں کو یہاں پر بیان فرمایا۔ سب سے پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے تعمیر بیت اللہ پر، اپنی خدمت کے قبولیت کی دعا مانگی، ربنا تقبل منا۔ یہ بڑا عجیب سبق ہے اور حضرات انبیاء کرام کی زندگیوں سے ملنے والا سبق کہ انسان دین کا خواہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر دے، اس خدمت کے بعد اور اس کام کے انجام دینے کے بعد اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعا کرے، اپنی اس خدمت پر ناز نہ کرے۔ انبیاء کرام کی سیرت کا یہ سبق ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایک اہم کام انجام دیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر بنایا، لیکن اس کے بعد دعا فرمائی ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے۔ انبیاء کو اپنے کسی عمل پر ناز نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر نیک کام کے کرنے کے بعد اس کو اللہ کے سپرد کر کے یہ امید لگاتے ہیں کہ اگر اللہ اس کو قبول فرما لے تو یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ چنانچہ آپ غور کریے، فتح مکہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر فتح کے ساتھ، غالب آنے کے ساتھ اگر داخل ہو تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، گردن اس کی اونچی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، آپ کا سر مبارک آپ کی اونٹنی کے کجاوے سے یوں لگ رہا تھا، یعنی بالکل نیچے، اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام داخل ہوئے ہیں کہ وہاں سے داخل ہونے کے بعد فوراً آپ نیچے اترے اور 8 رکعت آپ نے شکرانہ ادا فرمایا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی کوئی خدمت اللہ اگر کسی بھی بندے سے لے لے تو یہ اس بندے کے لیے سعادت کی بات ہے۔ دین کی کوئی خدمت کسی بھی بندے سے اگر لے لے اور یہ اس بندے کے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ نے تمام لوگوں میں اس بندے کو منتخب فرمایا ہے دین کی خدمت کے واسطے۔ یہ مقام شکر ہے، یہ مقام شکر ہے کہ اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی خدمت کو اللہ کے سپرد کر کے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، اس خدمت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیرت ہے انبیاء کرام کی۔ حضرات
اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خدمت فرمائی تو فرمایا ربنا تقبل منا، ہماری خدمت کو آپ قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، دو صفات اللہ کی بیان فرمائی، آپ سننے والے ہیں، امید ہے کہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں گے، علیم جاننے والے ہیں، آپ ہمارے دل کی حالت کو جانتے ہیں کہ ہم نے یہ خدمت محض آپ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، اخلاص کے ساتھ یہ خدمت انجام دی ہے۔ پہلی دعا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنائیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ دوسری دعا ہے۔ غور کر کے دیکھیے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جو در حقیقت سرچشمہ ہدایت ہوا کرتے ہیں، جن کے واسطے سے اللہ پوری انسانیت اور پوری امت کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، یہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں فرما برداروں میں شامل رکھیے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنائیے۔ یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کا یہ مزاج رہا ہے اور نیک لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جہاں اپنی نیکی کو پسند کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نیک لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، انبیاء کا یہ مزاج رہا ہے، نیک لوگوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ اپنے اولاد کی دینی فکر کا جتنا خیال ان لوگوں نے کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر کریں۔ دنیا بہرحال مقدر ہے بھائی، دنیا مقدر ہے، اور جتنی مقدر ہے مل کر رہے گی، مل کر رہے گی۔ یہ یقین ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے کہ دنیا مقدر ہے، جتنی ملنی اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے طے کر دی ہے وہ مل کر رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس مقدر میں سے ایک حبہ بھی آپ کا کوئی لے سکتا ہو، نہیں لے سکتا۔ لیکن میرے بزرگوں، دین محنت سے آتا ہے، دنیا مقدر سے آتی ہے، دین محنت سے آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے، جتنی مقدر ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن دین جتنی محنت کرو گے اتنی ترقی دین میں ہوتی جائے گی۔ تو انبیاء اکرام کی یہ عادت رہی ہے، ان کی یہ سنت رہی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دین کی کامیابی، دین کے اندر سرخ روئی کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، سوال یہ کہ حضرت ابراہیم پیغمبر، آپ کی اولاد بھی پیغمبر، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام، اور پیغمبر تو خود سرچشمے ہدایت ہوتے ہیں، پہلے ہی سے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، پھر اپنے اور اپنی اولاد کے مطیع ہونے کی دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ پہلے ہی سے مطیع اور فرما بردار ہیں، پھر کیوں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونے کی دعا کر رہے ہیں؟ اس کی مثال آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتائیے۔ حالانکہ نماز کو آنے والا ہر بندے خدا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، تبھی وہ مسجد آیا اور تبھی اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کر رہا ہے۔ وہ صراط مستقیم پر ہے، سیدھا راستہ اللہ نے اس کو بتایا تبھی مسجد آیا، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء نے فرمایا اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ جیسے آپ نے صراط مستقیم بتا دیا، اس پر مجھے قائم اور دائم رکھیے۔
مستقل مزاجی کے ساتھ میں صراط مستقیم پر چلتا رہوں، اس کی توفیق آپ مجھے عطا فرمائیے۔ حضرات انبیاء نے جو دعا فرمائی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمیشہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے رکھیے، کبھی کوئی ایسا عمل جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو ہم سے اور ہماری اولاد سے ہرگز نہ ہونے پائے، یہ مطلب ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر اسلاف نیک ہوں اور ان کی اخلاف کچھ معمولی گناہوں کی وجہ سے یا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو، تو اپنے اسلاف کی نیکی کا فائدہ اخلاف کو ہوگا۔ اسلاف اور اخلاف سمجھنا ہے اصل میں۔ اسلاف کہتے ہیں آبا و اجداد، باپ دادا، اور اخلاف کہتے ہیں ان کی جو نسل چلی ہے، اولاد، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر آبا و اجداد، باپ دادا اگر نیک ہوں گے تو اس کا فائدہ ان کی نسلوں میں ضرور ظاہر ہوگا۔ چنانچہ آپ سورۃ الکہف میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ دو بچے تھے جن کے گھر کی دیوار گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے ہاتھ لگائی تو وہ سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ یہ کام آپ نے کیا تو اس کی کوئی اجرت مانگ لیتے۔ حضرت خضر نے یہ کہا نا کہ بھئی سوال نہیں کرنا ہے، without any question آپ کو چلنا ہے میرے ساتھ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں کوئی عمل ہوتا فوراً سوال کر دیتے۔ جب سورہ کہف آئے گا اور اللہ باقی رکھے گا زندگی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ اس وقت بات ہوگی۔ تو حضرت خضر نے وہ جو دیوار پر ہاتھ لگا دیا اور وہ دیوار درست ہو گئی، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِي أَبَوَيْنِ، فَكَانَ یعنی دیوار جو تھی وہ دو بچوں کی تھی اور اس کے نیچے میں خزانہ تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ وہ جو دیوار تھی دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر دیوار یوں ہی گر جاتی اور یہ بچے چھوٹے تھے اس وقت میں تو دیوار گرتے ہی خزانہ ظاہر ہوتا، لوگ لے لیتے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان کے ساتویں پشت میں ان کے باپ دادا جو تھے وہ بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، ان کی نیکی کا فائدہ ان اولادوں کو ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا کہ اگر باپ دادا نیک صالح ہوں گے تو اس کا فائدہ یقیناً ان کی نسل کو ہوگا، بشرطے کہ وہ نسل مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہوگی، کافر ہو جائے گی نعوذ باللہ، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ حج کے مقامات اور حج کے احکام آپ ہمیں سکھا دیجئے، کیونکہ بیت اللہ بنا دیا گیا اور بیت اللہ بنانے کا مقصد تھا حج کرنا۔ تو تیسری دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ حج کے مقامات بھی بتائیے کہ کس مقام پر ہمیں حج کرنا ہے اور کیا کیا کام ہمیں حج کے اندر انجام دینا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں سکھلا دیجئے۔ تیسری دعا ہو گئی۔ چوتھی دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی کہ بنو اسماعیل میں سے نبی مکرم خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ظہور ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب جس رسول کے آنے کی دعا فرمائی ہے حضرت ابراہیم نے، اس رسول کے بارے میں فرمایا کہ رسول میں 4 صفات ہوں۔ حضرت ابراہیم نے 4 دعائیں مانگی اور چوتھی دعا فرمائی کہ ایک رسول آپ بھیج دیجئے، اس رسول کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے، 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ حضور جب وحی نازل ہوتی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے، نماز پڑھاتے، نماز کے اندر آیات پڑھ کر کے سناتے، ایک کام۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
کتاب کے احکام کی ان کو تعلیم دیں۔ پورے قرآن پاک میں نماز کا تو ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، لیکن طریقے نماز قرآن میں نہیں، کہ پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، اجزاء الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجود کا تذکرہ کیا گیا، قیام کا تذکرہ کیا گیا، قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، لیکن نماز کی جو ہیئت ہے، یہ ہیئت پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں بیان کی گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ہے کہ احکام قرآنی کی تعلیم اپنے عمل کے ذریعے سے دیں۔ چنانچہ حضور نے پوری نماز امت کو پڑھ کر کے دکھائی، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ تعلیم کتاب، حضور نے یہ بھی ذمہ داری کو مکمل فرمایا۔ تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں سکھائے لوگوں کو۔ حکمت کہتے ہیں، مفسرین کی بے شمار رائے ہیں حکمت کے بارے میں۔ حکمت سے مراد بعض لوگوں نے فرمایا حدیث ہے، بعض لوگوں نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ اندرونی باتیں ہیں، وہ تہ کی باتیں ہیں جو ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ قرآن پاک کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مطلب یہ ہوگا، لیکن حقیقی مطلب کچھ اور ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کریے جب تک کہ یقین آ جائے۔ کیا آپ کو اور مجھ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ ہے نا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کی عبادت کریے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین تو آ گیا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت نہیں کرنا۔ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آ رہا کہ یقین کا مطلب وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر فرمائی گئی ہے کہ ہاں ہونا الیقین بمعنی الموت، کہ یہاں یقین جو ہے وہ موت کے معنی میں ہے، یعنی جب تک موت نہ آئے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنی۔ تو اب اس کے اندر جو حکمت ہے، جو تہ کی باتیں ہیں، ان باتوں کو بیان کرنا یہ بھی نبی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ قرآن میں رضاعت سے متعلق دو رشتوں کی حرمت کا بیان آیا کہ رضائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جتنے رشتے نسب کی وجہ سے نہیں ہو سکتے اتنے ہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور نے وہ دو رشتوں کو جو قرآن کے اندر آئے ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے حضور نے فرمایا یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، کہ نسبی رشتے کی وجہ سے، جیسے ہم نسبی رشتہ ہو تو جن 7 لوگوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، رضاعت کا رشتہ ہو تو بھی ان 7 لوگوں سے نکاح جائز نہیں۔ یہ ہے حکمت کی بات کا مطلب۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ رسول لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاکی، صفائی ستھرائی، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہری صفائی کا بھی حکم دیتا ہے، باطنی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ظاہری صفائی کپڑے صاف ہوں، طہارت سے ہوں، پاکی اور اچھائی کی حالت میں ہوں، وضو کے، غسل کے، تو پورے مسائل معلوم ہوں، یہ حضور نے یہ ساری چیزیں امت کے سامنے بیان فرمائی۔ اور باطن کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، اور باطن کا مطلب ہے دل صاف ہوتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، دل کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے نیک صفات کی وجہ سے، اور جو بری عادتیں ہیں ان بری عادتوں کی وجہ سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ حضور کی یہ بھی ذمہ داری بیان فرمائی کہ تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم حکمت بھی ہو اور لوگوں کا ظاہر اور باطن اس کو صاف کیا جائے۔ حضور نے اسی لیے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کو مکمل طور پر اپنانے کی تعلیم دینے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ظاہر بھی اچھا ہو،
ظاہر کے لیے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور باطن بھی صاف ہو کہ دل کے اندر اچھائیاں ہوں، کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہ ہو، دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہو، ہر ایک سے ہمدردی والا معاملہ ہو۔ جو اچھی صفات دل کو اچھا کر سکتی ہیں، اجلا کر سکتی ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور وہ صفات جو کسی کے لیے برائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اپنے دل کو اس سے پاک کرنا، یہ تزکیے کا مطلب ہے، اور حضور نے وہی تعلیم حضرات صحابہ کو دی۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ وہ صحابہ جن کے درمیان سال ہا سال کی لڑائی چلتی تھی، حضور نے رشتے مواخات قائم کیا، تو اب صحابہ کے دلوں کا حال یہ ہو گیا کہ جتنی اپنی جائیداد تھی، جائیداد کے 2 حصے کر دیے۔ مہاجر بھائی سے کہا کہ آپ 1 حصہ لے لیجئے، میں 1 حصہ لے لیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، میں 1 کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ یعنی یہ باطن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قدر اجلا کر دیا کہ ہر ایک کی اچھائی اور ہر ایک کے لیے بہتری کا جذبہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر آیا تھا۔ یہ ہے مطلب وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کریے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے۔ ربنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، اے پروردگار تقبل منا، ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں آپ کا مطیع اور فرما بردار بنائیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن مسلمتن لک، ایک ایسی جماعت بنائیے جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں مناسک حج سکھائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی خصوصی توجہ فرمائیے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک چھوٹا سا نکتہ لکھا ہے کہ حج کے بعد، یعنی حج کے مناسک کو سکھانے کے بعد فرمایا انک انت التواب الرحیم، آپ بڑے تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو بالکل معاف کر دیتا ہے، یعنی حج انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے واپس لوٹ آتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک توبہ ہے، توبہ قولی، زبان سے توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ قولی ہے، یا اے اللہ مجھے معاف فرما دے میری توبہ، اے اللہ میں نے یہ کر دیا مجھے معاف فرما دے میری توبہ، یہ توبہ قولی۔ اور ایک ہے توبہ فعلی، کہ جس حالت کے ساتھ حاجی حج سے پہلے کی زندگی گزارتا تھا، حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کا ورق پلٹ جائے۔ یعنی اگر حج سے پہلے اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کبھی کبھار انجام ہو جاتے تھے، کبھی زندگی کے اندر ایسے مسائل آ جاتے تھے، تو اب حج کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے کہ سابقہ زندگی جیسی گزرتی تھی اب زندگی ویسی نہ گزرے، چہرہ منور ہو جائے، زندگی کے اندر انقلاب آ جائے، اور اس کا وجود لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ یہ ہے حج کا اصل سبق۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی حج کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی گندگی نہیں، کوئی اس کے اندر جھگڑا نہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ نہیں کیا، تو پھر وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے آج ہی وہ دنیا کے اندر آیا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ تشبیہ اس لیے دی کہ جیسے وہ معصوم بچہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کے نامہ اعمال میں، ایسا ہی حاجی اگر حج اس انداز سے کر کے آتا ہے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ زبان سے توبہ کے ساتھ ساتھ فعل سے بھی توبہ ہو، اور فعل سے توبہ ہے کہ اس کی زندگی کا ورق پلٹ جائے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمارے درمیان یا ہم میں یا ان لوگوں میں یعنی بنو اسماعیل میں
بھیج دیجیے ایسا رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی صفائی ستھرائی کرے، ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ زبردست ہیں، حکمت والے زبردست ہیں۔ آپ چاہتے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے اندر بھی بھیج سکتے تھے، یہ آپ کی قدرت کے زبردست ہونے کی علامت ہے، لیکن آپ ساتھ میں حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، آپ کی حکمت کا تقاضا ہوا بنو اسماعیل میں بھیجنا، اس لیے حضور کو بنو اسماعیل میں بھیجا۔ یہاں تک ایک مسئلہ سمجھ یعنی مکمل ہوا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا عظیم الشان نبی کا مذہب اختیار کرو، نجات اسی میں ہے۔ عظیم الشان نبی کا مذہب اختیار کرو، نجات اسی میں ہے۔ میں نے ایک اجمالی بات کہی ہے، اب اس کی تفصیل کر دوں۔ یہودیت صحیح انداز سے قائم ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جی، اور عیسائیت صحیح انداز پر قائم ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب یہودیت میں اللہ جانے کب گڑبڑ پیدا ہو گئی، واللہ عالم بالصواب، اور عیسائیت میں کب گڑبڑ پیدا ہو گئی، واللہ عالم بالصواب، لیکن جب تک حضرت موسیٰ اور ادھر حضرت عیسیٰ رہے ہیں، عیسائیت بالکل صحیح انداز کی قائم رہی ہے، اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے یہودی، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی، اور ان دونوں کو ملا کر مشترکہ نام ہے اہل کتاب، اس لیے کہ یہود کو تورات ملی اور عیسائیوں کو انجیل ملی، دونوں اہل کتاب ہیں۔ اب یہ دونوں ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا مذہب اختیار کرو، ہم حق پر ہیں، ہمارا مذہب اختیار کرو، حالانکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم کے دور سے کئی ہزار سال بعد کا ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو دو اولادیں ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ کس کی ملت میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے۔ تو اب حضرت اسحاق سے جو چلا وہ بھی حضرت ابراہیم کا مذہب، اور حضرت اسماعیل سے جو چلا وہ بھی حضرت ابراہیم کا مذہب، اور اس مذہب کو لے کر آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو ملت ابراہیمی تھی وہی ملت ابراہیمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے امت تک بھیجی ہے۔ جب تک حضرت موسیٰ تھے یہودیت حق پر رہی، اور جب تک حضرت عیسیٰ تھے عیسائیت حق پر رہی، لیکن جب اس میں گڑبڑ ہو گئی تو اب نجات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وابستہ ہونا ہے، اور حضرت ابراہیم کی ملت والا دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوگا نجات اسی کو ملے گی۔ آئی نا بات سمجھ؟ اب یہاں 5 باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑ کر منسوخ دین پر چلنے والا اپنے عقل کی بے وقوفی کا شکار ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو مذہب تھا اسی مذہب کو لے کر، اسی ملت کو لے کر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب حضور کے آ جانے کے بعد جبکہ یہ دین ناسخ ہے، پچھلے دینوں کو ختم کرنے والا، وہ یہودیت ہو چاہے عیسائیت ہو، وہ منسوخ ہے، یہ دین ناسخ ہے، نسخ کرنے والا، ختم کرنے والا۔ اس ناسخ دین کے آنے کے بعد منسوخ دین پر عمل کرنا سوائے حماقت اور بے وقوفی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا کیا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ، بات سمجھ میں آئی اتنی؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ شخص جو ملت ابراہیمی سے روگردانی اختیار کرے،
الا نہیں ہے مگر وہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، یعنی وہ خود بے وقوفی والا عمل کرنے والا ہے، کیونکہ نجات اب یہودیت اور عیسائیت سے وابستہ نہیں ہے، نجات حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے پر ہے۔ الا من سفیہ نفسہ، آگے فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا کے اندر منتخب کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت کے اندر نیک لوگوں میں سے ہوں گے، کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان کے مذہب کو قبول کرنے والے اور ان کی ملت سے وابستہ ہونے والے وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب خود اسلام تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب خود اسلام تھا۔ اسی کو فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے یعنی ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، مطیع اور فرما بردار ہو جائیے، منقاد ہو جائیے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں دونوں جہانوں کے پروردگار کی مطیع اور فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کا مذہب اسلام اور حضور کا لایا ہوا مذہب بھی اسلام۔ تو اب نجات کس سے وابستہ ہوئی؟ اسلام سے وابستہ ہوئی نا۔ اس کے بعد تیسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، اپنی اولاد کو وصیت کی کہ ہمارے بعد اسلام ہی پر قائم اور دائم رہنا، اسلام ہی پر قائم اور دائم رہنا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور ابراہیم نے اسی ملت اسلام کی وصیت کی ہے، ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے اپنی اولاد کو، یعنی حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ ملت اسلام پر قائم رہنا، حضرت یعقوب نے بھی کہا ملت اسلام پر قائم رہنا، اور آگے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، یعنی اسلام کو چنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سوائے اسلام کے کسی اور مذہب کے ساتھ دنیا سے نہ رخصت ہونا، سوائے اسلام کے دنیا سے کسی اور مذہب کے ساتھ رخصت نہ ہونا۔ فلا تموتن، تو تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کو اللہ نے حضرات انبیاء کے واسطے سے انسانیت تک پہنچایا ہے، اور یہی مذہب عند اللہ قابل قبول ہے، لہذا اسی کو اختیار کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنا ہے۔ اب یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اپنی اولاد کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اسلام پر قائم رہنا، میرے بعد صحیح دین پر باقی رہنا۔ یہ ہم سبوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد کے دین کی فکر کے ہمیشہ پابند ہیں، ہم اپنی اولاد کی دین کے فکر کی ہمیشہ پابند ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اولاد کے دین کی فکر 24 گھنٹے ہونی چاہیے۔ ہم ان کو ایسے آزاد نہیں چھوڑ سکتے دین کے معاملے میں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، کس نہج پر چل رہا ہے، کس منہج کے ساتھ دین کو اختیار کر رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ احسان ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مسلمانیت کو برقرار رکھتے ہوئے پوری زندگی قائم رہنا اور اس ایمان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ حملے ہوتے رہے ہیں، اسلام پر بھی حملے ہوئے ہیں، مذہب پر بھی حملے ہوئے ہیں، اسلام کے ماننے والوں پر بھی حملے ہوئے ہیں، لیکن صحیح مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے کہ دنیا کے ان حالات میں، اس گرداب میں رہتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔
پیغمبروں کی تعلیمات سے یہ ہمیں سبق ہے کہ اولاد کے دین کی فکر ہونی چاہیے۔ مگر مجھے معاف کریے، امت کا اس وقت میں رجحان یہ ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کے دنیا کا کیا ہوگا۔ یہ سوچنے والے بہت کم ہیں کہ میرے بعد میری قبر کا کیا ہوگا اور میری اولاد کی آخرت کا کیا ہوگا۔ یہ سوچنے والے بہت کم۔ ایسے مسلمانوں کی اور ایسے ایمان والے بندوں کی ضرورت ہے جو اپنے رجحان کو بدل دیں۔ مسلمان اللہ کا فضل ہے، ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن رجحان کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کے دین کی فکر ہو اور ان کی فکر اس بات کی ہو کہ میرے بعد میری قبر کا کیا ہوگا اور میرے بعد میری اولاد کی آخرت کا، ان کے دین کا کیا ہوگا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، انبیاء کی سیرت سے حاصل ہونے والا یہ سبق۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے بھی وصیت فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا۔ یہود یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ جھوٹ بالکل۔ اچھا، اللہ نے اس کا جواب بھی بڑا زبردست دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہود جو یہ غلط بات پھیلاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت فرمائی تھی، اللہ سوال کر رہے ہیں ان سے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت اختیار کرنے کا حکم دیا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا؟ آپ سوال پر غور کریے، یعنی قرآن نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ ایسی اٹکل کی بات مت چلاؤ، بلکہ غور کرو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اگر کہتے ہو تو پھر دلیل لے آؤ، اور دلیل کے لیے یا تو وہاں موجود ہونا ضروری ہے یا پھر وہاں موجود رہنے والوں سے سننا ضروری ہے۔ نہ تو تم خود موجود تھے، نہ وہاں موجود ہونے والوں سے تم نے یہ بات سنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اسی کو فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا، اذ قال لبنیہ، کہ جب انہوں نے اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو اب اولاد نے جو جواب دیا وہ سنیں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اولاد نے کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کی اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق جس رب کی عبادت کرتے رہے ہیں، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیے کہ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم کے پہلے فرزند حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے لیے کیا بنیں گے؟ چچا یا تایا۔ لیکن یہاں چچا ہی کے درجے میں رکھیں تو ان کو آبا میں کیوں شامل کیا؟ ان کے آبا میں تو نہیں ہے نا، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، تو سلسلہ یوں چلے گا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اسماعیل علیہ السلام تو نہیں ہے، لیکن آبا میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو وہ حدیث کی وجہ سے جس میں فرمایا عم الرجل سنو ابی، کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے، چچا کا مقام باپ کے درجے میں ہے۔ چچا وہی ہوتا ہے جو ایک جڑ سے نکلنے والے دو درخت ہیں۔ چچا کا مطلب کیا ہے؟ ایک جڑ سے نکلنے والی دو درخت ہیں، جڑ ایک ہے، دادا ایک ہے، اولاد ان کی مختلف ہو گئی۔ ایک تو وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے جو بڑی مزیدار بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے، اور جو بڑا ہوتا ہے تذکرے میں اس کا تذکرہ پہلے آتا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کا تذکرہ برائے تذکرہ بھی پہلے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نعبد الہک
آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ فرمایا، یہ وجہ ہے۔ تو کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے پروردگار کی عبادت کریں گے۔ آپ کے آبا و اجداد کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الہا واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی اللہ کے ہم مطیع اور فرما بردار بھی ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہودیوں کو خطاب ہے کہ دیکھو شہزادگی کے نشے میں نہ رہو، شہزادگی کے نشے میں نہ رہو، مطلب یہ ہے کہ ہمارے والد یا ہمارے آبا و اجداد انبیاء ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں، تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ میں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ آبا و اجداد کی نیکی کا اثر بعد کی نسلوں کو ضرور ملے گا، شرط یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہوں، مومن ہوں۔ اور یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ حضور کے آنے کے بعد جو شریعت اصل میں ناسخ ہے اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہود و نصارہ اب ایمان والے نہیں ہیں۔ ہاں ایمان والے اگر ہوتے تو یقیناً فائدہ لازم ہوتا، لیکن ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ خیال چھوڑ دو، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، حضرت ابراہیم، اس کے بعد اسماعیل، حضرت اسحاق، ایک جماعت تھی اللہ کی برگزیدہ جماعت، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ نیک اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم کرو گے، ان کی نیکیوں کا ثواب ان کو ملے گا، تمہاری نیکیوں کا ثواب تمہیں ملے گا۔ مضمون آدھا ہے، مضمون آدھا ہے، آپ کے فہم پر چھوڑ دیا گیا کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہزارہا مرتبہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہوگا تو جواب ان کو دینا پڑے گا، تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوگا تو سوال ان سے نہیں کیا جائے گا، جواب تمہیں ہی دینا پڑے گا۔ یہ فرمایا آگے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان باتوں کا جو وہ کرتے تھے، اور ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہود و نصارہ خود ان کو مسلمان ہونا ہے، لیکن یہ بجائے مسلمان ہونے کے مسلمانوں ہی کو اپنی طرف بلاتے ہیں، مسلمانوں ہی کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا نہ صرف یہ کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، مشرکین بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، مشرک نہیں تھے، لہذا مشرکین کا یہ کہنا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یہ ابراہیم علیہ السلام پر گویا غلط بات منسوب کرنا ہے۔ اسی کو فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، راہ راست پر آ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجئے اے نبی جی، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جو تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو رہے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور اب اگر ملت ابراہیمی کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، تو پھر سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اسی کو آگے فرمایا قولو، آپ فرما دیجئے ہم ایمان لے آئے اللہ پر، آمنا باللہ وما انزل الینا، اور ان کتابوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان ساری کتابوں پر جو ابراہیم پر نازل کی گئی، اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کے اولاد پر۔ اسباط کہتے ہیں پوتروں کو، پوترے اور نواسے دونوں آتے ہیں، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حضرات حسنین کریمین کے لیے آتا ہے سبت رسول، سبتن سنگولر اور اس کا پلورل اسباط، ایک اگر ہو تو سبت اور کئی ہو تو اسباط۔ یہاں اسباط سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہے،
یہاں اسباط سے مراد انبیاء بنی اسرائیل کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی آل اولاد پر علیہم الصلوات والسلام، ان ساروں پر ہم ایمان لے آئے، اور وہ جو موسیٰ کو دیا گیا یعنی تورات، اور عیسیٰ کو دیا گیا یعنی انجیل، یعنی ان دونوں کا تذکرہ عام خص عنہ البعض ہے، یعنی پہلے تو سارے انبیاء کا ذکر کر دیا، اس میں سے پھر خاص کیا موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ ان کو باضابطہ کتاب دی گئی اور ان کا واسطہ دے کر کے یہ لوگ بلاتے تھے ان کو۔ تو مسلمان تو وہ ہیں جو حضور کو ماننے والا ہے، تو جب حضور کو ماننے والا ہوگا تو ابراہیم کو بھی مانے گا، اسماعیل کو بھی مانے گا، اسحاق و یعقوب کو بھی مانے گا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی مانے گا، سارے انبیاء کو مانے گا۔ اور یہود و نصارہ کا کام کیا ہے کہ یہود صرف حضرت موسیٰ کو مان رہے ہیں، باقی سب کا انکار کر رہے ہیں۔ عیسائی صرف عیسیٰ کو مان رہے ہیں، باقی ساروں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب خود غور کر کے دیکھ لو کہ حق پر کون ہے، ساروں کو ماننے والے یا ایک کو مان کر ساروں کا انکار کرنے والے؟ ساروں کو ماننے والے حق پر ہیں، اور یہ تعلیم ہے حضور کی شریعت کے اندر، اور ایک کو مان کر ساروں کا انکار کرنے والے یہ حق پر نہیں ہے، یہ غلطی پر ہے، یہ غلطی پر ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اور اس کتاب پر جو حضرت موسیٰ کو دی گئی اور جو عیسیٰ کو دی گئی، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ جو انبیاء کو دی گئی ان کے پروردگار کی طرف سے، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے کہ بھئی ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، جیسے یہود و نصارہ کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ آگے اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ بھی مسلمانوں کی طرح ایمان لائیں تو ٹھیک، قبول، اور اگر مسلمانوں کی طرح ایمان نہ لائیں تو پھر ان کے شر کے خوف کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لائیں اس جیسا جیسے تم ایمان لے آئے ہو۔ اس کے مخاطب اول ہیں حضرات صحابہ، اس کے مخاطب اول ہیں حضرات صحابہ۔ گویا اللہ نے میزان بتا دی، ترازو بتا دی، کسوٹی بتا دی کہ ایمان اگر لانا ہو ایسا ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ ایمان لے کر کے آئے تھے، معتقدات کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی، اور زندگی کے ہر شعبے میں حضرات صحابہ نے جس طریقے سے عمل کر کے بتایا وہ طرز زندگی اختیار کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ معیار حق ہیں، حق کا معیار ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک ہر صحابی قابل عظمت ہے، قابل تعظیم ہے، لائق مدح و ثنا ہے، لائق تعریف ہے، اور کسی صحابی کے متعلق ادنا غلطی کا یا ادنا گستاخی کا تصور کرنا بھی ایمان والے کے لیے شایع نشان نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اتنے ہی محترم ہیں، حضرت ابو بکر بھی محترم ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی محترم ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض گوشوں سے بعض خاص صحابہ کرام کو لے کر کے جو نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میرے بزرگوں اپنے ایمان کی بربادی اور اپنے خاتمے کی بربادی کی دلیل ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، جو ان سے بغض کرے گا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے کرے گا۔ کتنی بڑی خطرناک بات کہ صحابہ کے بارے میں حضور نے صاف فرما دیا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ایک ایمان والا ہونے کی ہماری علامت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے سلسلے میں بس اتنا کہنا ہے کلہم عدول، ہر ایک صحیح ہے، ہر ایک عادل ہے، ایمان والے ہیں، حضور سے براہ راست ایمان حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم سب صحابہ کا عظمت کے ساتھ نام لیں، ادب کے ساتھ نام لیں، احترام کے ساتھ نام لیں۔ باقی
ان حضرات کے لیے ہم جیسے لوگ کوئی جملہ کہہ دیں یا ہم جیسے لوگ ان کے متعلق کوئی بات میں فیصلہ کرنے والے بن جائیں، تو پھر یہ حضور کی اس پیشین گوئی کا مصداق بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا اخیر دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو پہلے والے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، صاف الفاظ میں فرمایا حضور نے۔ اس لیے میرے بزرگوں، حضرات صحابہ کا تذکرہ بڑے ادب کے ساتھ، بس اگر وہ ایمان لے آئیں تمہارے ایمان لانے کی طرح، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ راہ راست پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ ایسے ہیں جو ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ پریشان نہ ہو، وہ ضد میں ہوں گے، اللہ آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اب زیادہ کچھ نہیں ہے تفسیر، صرف ترجمہ باقی ہے، ترجمہ کر دوں تو پارہ مکمل ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں 5-7 منٹ اور لگیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، عیسائی جو ہے شیخی بگارنے کے لیے ایک جملہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پانی ہے کہ ہمارے گھر جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس بچے کو اس پانی میں ڈبو کر کے نکالتے ہیں، اور جو عیسائیت قبول کرتا ہے ہم اس کو بھی اس پانی میں ڈبو کر کے نکالتے ہیں۔ یہ پانی میں ڈوبنا اور نکلنا، سارے گناہ پانی میں دھل گئے، اور مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے آج بھی بہت سارے لوگ اس طریقے کے اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پانی میں ڈبکی لگانا، اس کی حقیقت سوائے رسم کے اور کوئی نہیں، یہ ایک رسم ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رنگ تو اصل میں دین کا رنگ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ ہوتا ہے، اور اللہ کے رنگ سے مراد ہے اللہ کے دین کا رنگ۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھا لو، اپنا ظاہر بھی مسلمان بنا لو، اپنا باطن بھی مسلمان بنا لو، اپنا ظاہر بھی مسلمان بناؤ، اپنا باطن بھی مسلمان بناؤ۔ یہ اللہ کا رنگ ہے جو تم پر چڑھ گیا، اور جب یہ رنگ ساری دنیا کے مسلمانوں پر چڑھ جائے گا، میرے بزرگوں یقین جانو، حکومتیں تمہاری ہیں، اقتدار تمہارا ہے، تمہارا ہی زور ہے، تمہارا ہی بول بالا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگنا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے اچھا رنگ سکے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اللہ ہی کے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی پرستش کرنے والے ہیں۔ یہود پھر یہ کہتے کہ نہیں، یہود و نصارہ ہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، مسلمان حقدار نہیں ہیں۔ ذرا غور کریے کہ یہودیت اور عیسائیت حضور کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی نا، منسوخ ہو گئی نا، تو جو منسوخ دین پہ عمل کر رہا ہے وہ تو دعویٰ کر رہا کہ میں رحمت خداوندی کا مستحق ہوں، اور جو ناسخ دین پر، یعنی جو واقعتاً اب قیامت تک باقی رہنے والا جو دین ہے اس پر عمل کرنے والا رحمت کا مستحق نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جو ناسخ دین پر عمل کرے گا، قیامت تک باقی رہنے والے دین پر عمل کرے گا، اصل رحمت کا حقدار تو وہی ہے۔ اسی کو فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کی رحمت کے سلسلے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور اللہ کے پاس درجہ جو ہے اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص والے اعمال کا ہے، اور ہم اللہ کے لیے اخلاص سے کام کرنے والے ہیں۔ جب پہنچیں گے اعمال اللہ خود دیکھے گا، جس کے عمل میں اخلاص ہوگا اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا پھر وہی پرانی بات کہ مرغے کی ایک ہی ٹانگ، مرغے کی ایک ہی ٹانگ، کیا مطلب؟ یعنی یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء کا آپ نے تذکرہ کیا یہ یہودی ہیں یا یہ نصرانی ہیں، آپ جو بولتے ہو مسلمان ہیں یہ نہیں ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی اللہ نے تردید کیسے کر دی ذرا دیکھنا۔ حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل ملت اسلام کو ماننے والے ہیں،
خود یہود بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، مگر اس شہادت کو چھپاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس بات کو چھپا دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا ام تقولون، یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل اولاد، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں قل انتم اعلم ام اللہ، ذرا آپ پوچھئے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں؟ اللہ بہتر جاننے والے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مذہب اسلام پر ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہودیت میں تھے یا نصرانیت میں تھے۔ بات کس کی سچی ہوگی؟ اللہ کی سچی ہوگی۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، یعنی ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ حقیقت تم جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن محض اپنے مذہب کی بڑھوتری کے لیے، اپنے مذہب کا گرافٹ اونچا کرنے کے لیے اس طرف منسوب کر رہے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی جو شہادت کو چھپا دے، جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے۔ کتم شہادتن عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آئی ہے اس کو چھپا دے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی ظالم نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ تم یہ کام کر رہے ہو نا، اپنے مذہب کو اور سچا بتانے اور دوسروں کے مذہب کو نیچا دکھانے کے لیے یہ جو تم حرکت کر رہے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اس عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی بات جو اس سے پہلے میں نے عرض کر دی تھی کہ شہزادگی کا غرور کرنا اور بزرگ زادی کو سمجھنا کہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ ہاں ایمان والے ہو یقیناً یہ فائدہ دے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کا سوال نہیں کیا جائے گا، اور ان سے تمہارے کیے ہوئے کاموں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ بات آئی؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے، آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات کی محبتوں سے پہلا پارہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے، اور اللہ اپنے فضل سے قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی عملی زندگی، اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کے جو احکام اور قرآن کی جو تعلیمات ہمارے سامنے درس قرآن کے واسطے سے آ رہی ہیں، اللہ ہمیں عملی طور پر اس کو اختیار کرنے کی مجھے بھی، آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو توفیق خیر نصیب فرما دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن واجعله لنا نورا وإماما وهدى۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صلي وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين۔